अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। चाहे मुल्क की हो या यहाँ के लोगों की, पूरी दुनिया में इस मुल्क का जैतून आयल मशहूर व मारूफ है। दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 खजूर भी इसी मुल्क से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता ब्लू कलर सिटी मौजूद है। इस मुल्क की आज़ादी में पाकिस्तान का क्या अहम किरदार है, ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आज हम सैर करेंगे मराकश की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई होती है, इसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोरक्को, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है, उर्दू में इसे मराकश के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क की सरजमीन यहाँ के लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, क्योंकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। इस मुल्क में खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ और खुश्क पथरीले पहाड़, सरसब्ज़ मैदानी इलाके, सहरा का एक तवील हिस्सा, खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज़ जंगलात, खूबसूरत दरिया, ये सब यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं कि किसी मरीज़ इंसान को मराकश की खूबसूरती दिखाई जाए तो वो दिनों में सेहतयाब हो जाता है और वो ज़िंदगी को फिर से एंजॉय करने लगता है। ये मुल्क खूबसूरत तरीन और इंतहाई इंटरेक्शन रखने वाले लोगों का मुल्क है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है। इस मुल्क ने 1955 में फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। मराकश दरअसल शुमाली अफ्रीका के मगरबी इलाके का एक मुल्क है और ये अफ्रीका का सबसे खुशहाल तरीन मगरबी मुल्क है। ये मुल्क मशरिक़ में अलजायर और जनूब में मगरबी सहरा का मुतनाज़ा इलाका है। अल्जीरिया का सबसे बड़ा बॉर्डर मराकश को लगता है। मराकश का दारुल हुकूमत रबात है, जिसे अरबी में अल रबात कहा जाता है, जो मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बहराए ओकेानूस पर दरिया के ऊपर वाक़ है। इस शहर का कुल रकबा 117 मरबा किलोमीटर है। 2014 की मरदमशुमारी के हिसाब से इस शहर की कुल आबादी 5,80,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन आबादी रखने वाला शहर है। इस शहर की बुनियाद 12वीं सदी में अलमहदों ने रखी थी। इस दौर में शहर ने काफ़ी तरक्की की। अलमहदों के खात्मे के बाद ये शहर ज़वाल का शिकार हो गया। 17वीं सदी में रबात बारबरी कज़ाकों की पनाहगाह रहा। 1912 में फ्रांसीसियों ने मराकश पर प्रोटेक्टिव रेट कायम किया तो इन्होंने इस शहर को अपना इंतज़ामी मरकज़ बनाया। 1955 में जब मराकश ने आज़ादी हासिल की तो मराकश ने इस शहर को दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, तामीराती सनतों, सियासत, गैर मुल्की सफारतखानों का मरकज़ है। इस शहर का मदीना आलमी सकाफ़ती विरसे के तौर पर दर्ज है। ये मराकश के 4 शाही शहरों में से एक है। इस शहर में आप ट्रेन, बस, कार, टैक्सी और बज़रिया जहाज़ के भी पहुंच सकते हैं। इस शहर को CNN ने आला सफरी मकामात में दूसरे नंबर पर रखा हुआ था। इस शहर के मशहूर मकामात में कस्बा ओफ़ी, रॉयल पैलेस, हसन टावर, एवेन्यू मोहम्मदी, इन डाउन टाउन, शाला नेक्रोपोलिक, मौसोलियम ऑफ मोहम्मदी, नेशनल ज़ोर आबाद एंड लासिन गार्डन, रबात ओल्ड मार्केट, रबात मदीना म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, ST पीटर्स, कैथेड्रल, ये सब सरे फहरिस्त है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और सकाफ़त से भरपूर है। इस शहर को देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग विज़िट करते हैं। ये शहर मराकश का जदीद तरीन शहर होने का एजाज़ भी रखता है। मराकश की कुल आबादी 37,98,55,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 67% अरबी, 31% बर्बर्स और 2% सहराऊ लोग शामिल हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 99% इस्लाम मज़हब सबसे ज़्यादा है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मराकश की ऑफिशियल ज़बान अरबी और तमाज़ है। मुल्क में ज़्यादातर अरबी ज़बान बोली जाती है। हुकूमती इदारों और सियाहों की बातचीत के लिए तकरीबन अक्सरियत को इंग्लिश ज़बान पर अबूर हासिल है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दारुल बिदा है, जिसे कासाब्लांका के नाम से जाना जाता है। ये मराकश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह का भी हामिल है।
اس شہر کی کل آبادی 33,59,818 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ مراکش کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کاسا بلانکا کی بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور شمالی افریقہ کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ کاسا بلانکا کا رائل مراکش بحریہ کے لیے بنیادی بحریہ اڈے کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ یہ شہر گلوبل فائنینشیل انڈیکس 2022 میں 54ویں نمبر پر آیا تھا، جس نے عالمی سطح پر بہت سے شہروں جیسا کہ نئی دلی، جکارتہ، میکسیکو اور استنبول کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں حسن الثانی ماسک، جسے 1993 میں بنایا گیا تھا، ٹوئن ٹاور، یونائیٹڈ نیشنل اسکوائر عرب لیگ پارک اور کاسا بلانکا ٹرین میں شامل ہے۔ مراکش کی 45% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ اس ملک کی سرزمین انتہائی زرخیز ہے۔ گندم، جو زیتون، سٹرابری، تربوز، ٹماٹر، لوبیا، سیب، آلو، چنا اور اس کے علاوہ بہت سی فصلیں مراکش میں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، جن کو مراکش غیر ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مراکش کی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی حیثیت دینے والی انڈسٹری زراعت ہے۔ اس کے علاوہ مراکش ماہی گیری میں بھی مانا جاتا ہے۔ مراکش کی مچھلی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ ٹورسٹ انڈسٹری نے مراکش کی معیشت کو بہت سہارا دیا ہوا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مراکش میں ہر سال 2 کروڑ سے زائد لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بھی ہے۔ مراکش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے اگر آپ مراکش کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو مراکش کی ایمبیسی جو اسلام آباد میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مراکش پاکستانیوں کو ان ارائیول ویزا سہولت فراہم نہیں کرتا۔ مراکش کا جھنڈا لال کلر کا ہے، جس کے اندر 6 کونوں والا سٹار بنا ہوا ہے۔ اس جھنڈے کو 17 نومبر 1915 کو اپنایا گیا۔ سبز ستارہ اسلام کے 5 ستونوں کی نمائندگی کرتا ہے اور لال رنگ آباء و اجداد کے خون اور اتحادی نمائندگی کرتا ہے۔ مراکش کا سالانہ GDP 359.671 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $9808 ہے۔ مراکش میں چلنے والی کرنسی مراکش درم ہے۔ ایک مراکشی درم پاکستانی 29.73 روپے کے برابر ہے۔ مراکش کے موجودہ بادشاہ محمد السادس یا محمد السشم ہیں، جو 21 اگست 1963 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد کنگ حسن کی وفات کے بعد 23 جولائی 1999 کو ملک کے صدر بنے۔ محمد ششم کو علوی خاندان کے سربراہ کے طور پر اب بھی وسیع عوامی حمایت حاصل ہے، جس نے مراکش پر صدیوں سے حکومت کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ مراکش میں تعلیم کی شرح 85% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تعلیم پر بہت فوکس کیا جاتا ہے اور یہاں کے نصاب میں عربی اور فرانسیسی ہے، اور اس کے علاوہ انگلش بھی نصاب میں شامل ہے۔ مراکش ہر آنے والے دن اپنے تعلیم کے نظام کو بہتر بنا رہا ہے۔ پورے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی وسیع ہے۔ دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز کی ایک لمبی فہرست مراکشی لوگوں کی ہے۔ علاج اس ملک میں کافی سستا ہے اور میڈیسن بھی۔ مراکش میں ٹوٹل 37 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں 10 ایئرپورٹس انٹرنیشنل ہیں، باقی ملکی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مراکش کی قومی ایئر لائن رائل ایئر مروک ہے، جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ ملکی اور غیر ملکی سفر کرتے ہیں۔ مراکش کو تشکیل دینے والا خطہ 3 لاکھ سال قبل بیلولیتھک بورڈ سے آباد ہے، اور پہلی مراکش ریاست ادریس اول نے 788 میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد اس پر آزاد خاندانوں نے حکومت کی، جو ایک علاقائی طاقت کے طور پر اپنے عروج پر پہنچی، اور 12ویں صدی میں الموڈو اور المہاد خاندانوں کے تحت مغرب پر کنٹرول کیا۔ 7ویں صدی میں مغرب کی طرف ہجرت نے مراکش کی آبادی کا دائرہ تبدیل کر دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں مراکش کو اپنی خود مختاری کے لیے بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگال نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور سلطنت عثمانیہ نے مشرق کی طرف سے تجاوز کیا۔ میرینٹ اور سعودی خاندانوں نے دوسری صورت میں غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کی، اور مراکش وہاں شمالی افریقی ملک تھا جو عثمانی تسلط سے بچ گیا۔ علوی خاندان جو آج تک مراکش میں حکمرانی کر رہا ہے، 1631 میں اقتدار پر قبضہ کیا اور اگلی 2 صدیوں تک مغربی دنیا کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دی۔
1956 میں مراکش نے افراد سے آزادی حاصل کی اور دوبارہ سے متحد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکش مستحکم رہا اور اب افریقہ میں 5ویں سب سے بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ ملک افریقہ اور عرب دنیا میں نمایاں اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ مراکش کو عالمی معاملات میں درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک عرب لیگ، عرب مغربی یونین، بحرۂ روم یونین اور افریقی یونین کا رکن بھی ہے۔ ملک کا نظام آئینی بادشاہت ہے۔ زیادہ تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، جیسا کہ فوجی، خارجہ پولیسی اور مذہبی امور۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اختیارات۔ مراکش اپنا قومی دن 7 اپریل کو مناتا ہے۔ یہ دن بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر، گلی محلوں میں کافی انجوائے کرتے ہیں۔ مراکش کا کالی کوڈ +212 ہے۔ مراکش کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اسے لوگ پاگل پن کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ مراکش کے بڑے اور چھوٹے، لڑکی ہو یا لڑکا، سب لوگ بہت شوق سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مراکش کا قومی جانور جنگل کا بادشاہ ببر شیر ہے۔ مراکش کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ زیتون کی پیداوار اس ملک میں وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ مراکش کا زیتون، چاہے پھل ہو یا آئل، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ گلاب کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ 1996 سے 2022 تک مراکش کا قومی پرندہ موسیا ریڈ سٹارٹ ہے۔ مراکش کا قومی کھانا کسکس ہے، جسے سبزیوں اور گوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ مراکش کے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اکثر مہمان نوازی میں مراکش کے لوگ کسکس پیش کرتے ہیں۔ اسے آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی لذیذ ڈش ہے۔ اسے آپ سمپل بھی کھا سکتے ہیں اور چیز اور مایونیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مراکش کی مٹھائیاں بہت مشہور ہیں۔ ملک میں کنافہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مغربی صحرا کا 80% حصہ مراکش کے زیر استعمال ہے۔ یہ صحرا دنیا کا خوبصورت ترین صحرا ہے۔ یہاں چلنے والے اونٹ اسے 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت یہ صحرا اپنی خوبصورتی اور سرخی مائل رنگت سے لوگوں کو دلوں کو مو لیتے ہیں۔ لاکھوں وزٹر اس صحرا کا وزٹ کرتے ہیں۔ ٹورسٹ کو خوب انجوائے کروایا جاتا ہے۔ صحرا پر سفاری کا بہترین نظام ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں سے صحرا پر ٹورسٹ کو گھمایا جاتا ہے۔ بہترین کیمپنگ کا نظام بھی موجود ہے اور کھانے کا انتظام بھی۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، جگہ جگہ فوٹو شوٹ کرواتی ہیں۔ صبح کے وقت موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے، شام ہوتے ہی موسم خاصا ٹھنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ مراکش میں خوبصورت پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں، جہاں کا دلکش نظارہ سیاحوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ کہیں خشک پہاڑ ہیں تو کہیں سرسبز خوبصورت جنگلات بھی موجود ہیں، اور میدانی علاقے میں بھی یہ ملک بہت خوبصورت ہے۔ اگر بات کریں مراکش کے موسم کی تو یہاں 4 موسم آتے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی اور بارشیں، بہت کم تھوڑا سا نارمل موسم ہے جسے ہم بہار کہتے ہیں، اور پھر خزاں۔ اس کے بعد ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ معزز دوستو، اگر بات کریں مراکش کے لوگوں کے مزاج کی تو یہ لوگ ایک خوش مزاج اور انتہائی اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں۔ لوگ یہاں نقاب کر کے، عبایا پہن کر بھی گھومتے ہیں اور اس کے بغیر بھی۔ پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے گاؤں یا قصبوں تک سڑکوں کا وسیع نظام موجود ہے۔ بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا وسیع نظام موجود ہے۔ پورے ملک میں ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے، جو ساتھ افریقہ میں بھی داخل ہوتا ہے۔ مراکش اور افریقہ کے لیے چلائی جانے والی یونیورسل ٹرین دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں میں شامل ہے۔ ملک میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے۔ الرباد اور کاسا بلانکا میں ٹریم سسٹم بھی موجود ہے، جو بالکل یورپی ماحول فراہم کرتا ہے۔ معزز دوستو، 1952 میں مراکشی لیڈر نے اقوام متحدہ میں اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کی تو انہیں فرانس کی طرف سے روک دیا گیا، کیونکہ مراکش اس وقت فرانس کے زیر اثر تھا۔ اس ملک کے لیے ایک ہی ملک کے 2 لوگ اپنی مختلف باتیں اقوام متحدہ میں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ موجود تھے، جنہوں نے مراکشی لیڈر کی حمایت کی اور انہیں پاکستانی شہریت دینے کی آفر کی تاکہ وہ پاکستانی پلیٹ فارم سے بول سکیں۔ راتوں رات انہیں پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا گیا۔ پھر اگلی صبح پاکستانی شہریت ہونے کی وجہ سے پاکستانی نشست سے مراکش کے لیے بولے۔ تب سے لے کر آج تک مراکش کے لوگ پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ مراکش کا بلیو سٹی پورے مراکش سمیت دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر کے گھر مکمل نیلے رنگ سے پینٹ کیے گئے ہیں۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ یہ شہر نیچے سے اوپر کی طرف اونچائی میں ہے۔
विजिटर इस शहर को शौक से देखने आते हैं। ये शहर इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस शहर की कुल आबादी 42,786 लोगों पर मुश्तमिल है। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में इनबॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।